बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 4 मई पाकिस्तान में पीर की शाम, आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 156। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले याद दहानी आज 4 मई है। आज से ठीक तकरीबन 227 साल पहले टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया था। कोशिश करेंगे कि व्लॉग के आखिर पर कुछ याददाश्तें उस सिलसिले में आपके सामने रखें। जो जुमला है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है, क्या वो वाकई टीपू सुल्तान ने कहा था या ऐसे ही जुमलेबाजी है? इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले ज़रा जंग का हवाल आपको बता दें। फिर कल इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात है। फिर से मुलाकात तो नहीं करवानी, आपको पता ही है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कॉल दी है, उस पर बात करेंगे। पहले ज़रा जंग की सूरत हाल क्योंकि बदल रही है, उसकी ख़बरों के ऊपर बातचीत कर लें। तो सबसे पहले आज ईरान ने यह दावा किया कि उन्होंने आबनाए हरमज़ में दाखिल होने वाले अमरीकी जंगी जहाज़ को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया। जैसे ही ये खबर आई, आलमी मार्केट के अंदर जो तेल की कीमतें थीं वो $112-113 तक पहुंच गई। फौरी तौर पर तेल की कीमतें जो हैं वो ऊपर गईं। लेकिन साथ ही अमेरिका ने डिनाई कर दिया कि हमारे किसी भी जहाज़ के ऊपर, बहरी जहाज़ के ऊपर कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ और ईरान ने हमारे किसी जहाज़ पर ऐसा हमला नहीं किया। जैसे ये खबर आई तो तेल की कीमत थोड़ी सी नीचे गई, लेकिन उसके साथ ही फिर मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई की तरफ से ये खबर आई कि ईरान ने 4 मिसाइल जो हैं वो यूएई के ऊपर दागे हैं। फिर एक सोशल मीडिया पर फुटेज भी सामने आई जिसमें एक जहाज़, अब ये नहीं पता ये पुरानी फुटेज है या नई है, लेकिन लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये लेटेस्ट फुटेज है, इसलिए इसकी पूरी अथेंटिसिटी हम नहीं कह सकते। बहरहाल ये फुटेज भी सरफेस हुई, वायरल हुई, जिसमें ये क्लेम किया गया कि ये यूएई का जहाज़ है जिसके ऊपर ईरान ने मिसाइल दागा। फुटेज के बारे में तो पता नहीं, लेकिन जहाज़ के बारे में यूएई ने कंफर्म किया कि यूएई के बहरी जहाज़ पर ईरान ने हमला किया और उसमें आग लगी। उसके साथ ही साथ ये भी बताया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने 3 ईरानी मिसाइल मार गिराए। फजेरा जो बंदरगाह है उस पर ईरानी ड्रोन हमले में 3 इंडियन शहरी जो हैं वो यूएई के अंदर ज़ख्मी हुए और यूएई ने उन्हें कंफर्म किया, जिनकी वजह से आतिशज़दगी हुई जो फजेरा की बंदरगाह है उस पर। इसके बाद तेल की कीमतें एक दफ़ा फिर चढ़ गई, आज आंख मचोली ही रही और तेल की कीमतें $115 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। अब मैं ये बार बार तेल की कीमतें क्यों कह रहा हूँ? सदर ट्रंप एक बिजनेसमैन हैं, उनका बैकग्राउंड एक बिजनेसमैन का है। कोई और अमेरिकी सदर होता तो उसने पहली बात तो इस जंग में इस तरीके से आना नहीं था। अगर वो आ जाते और यहाँ तक पहुँच जाते जिस भी वजह से, तो फिर कोई भी और अमेरिकी सदर होता तो मेरे ख्याल में उसने इस जगह पर सस्टेन नहीं करना था, उसने फिर आगे और बढ़ना था और ताकत का इस्तेमाल करना था। सदर ट्रंप क्यों नहीं कर रहे? वो कारोबारी शख्स हैं, तेल की कीमतें जब देखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं, तो उनके ऊपर उसका गहरा असर होता है, क्योंकि सारी उम्र उन्होंने कारोबार किया है। उन्हें पता है कि इस जंग के मज़ीद तेल की कीमतों पर क्या असरात होने हैं। मसलन आज अमेरिका के अंदर तेल जो है, मैं जब जो सार्फिन अपनी गाड़ियों में तेल डलवाते हैं, वो अमूमी तौर पर कुछ स्टेट्स में शायद थोड़ा बहुत सस्ता हो, लेकिन अमूमी तौर पर तकरीबन अब $4.25 से ऊपर जा चुका है, बल्कि आप ये कह लें कि $4.5 की तरफ रवान दवा है। शायद आज की ये जो कीमतें बढ़ी हैं, इसके बाद ये $4.5 का तकरीबन हो जाए। अब इससे जो कल भी मैंने कहा ग्रॉसरी की कीमतें और दूसरी चीज़ें बढ़ रही हैं, इससे मामलात जो हैं वो अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और सदर ट्रंप पर उनका बहुत प्रेशर है। अब लग तो नहीं रहा, मैं बार बार आपके सामने कह रहा हूं कि कोई बड़ी जंग शुरू हो, लेकिन छोटी मोटी झड़पें तो हो सकती हैं। जैसे आज उन्होंने 4 मिसाइल दागे हैं, तो वापस यूएई या इजराइल या अमेरिका जो है वो हमला कर सकता है रात के वक्त में ईरान के ऊपर, और तेहरान के ऊपर बमबारी भी हो सकती है। तो ये छोटा मोटा काम तो चलने की तवक्को है, बड़ी जंग की तवक्को नहीं है। लेकिन फिर जितनी तनी हुई रस्सी के ऊपर दोनों मुल्क चल रहे हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कोई भी इसे ज़ाहिर है प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कल सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि पीर वाले दिन हम हर सूरत ये जो आबनाए हरमज़ का इलाका है सारे का सारा, इसे खुलवा देंगे। अब रॉयटर्स जो दुनिया की मोतबर न्यूज़ एजेंसी है, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सका। पीर का दिन गुजर गया आबनाए हरमज़ में, और वहाँ पर किसी किस्म की जो ट्रैफ़िक थी, जो शिपिंग की ट्रैफ़िक थी, वो वहाँ पर नहीं खुल सकी। वो कह रहे हैं इक्का दुक्का टैंकर जो पहले जैसे गुजर रहे थे, मसलन एक एलपीजी का कैरियर टैंकर जो था वो गुजरा है, इसके साथ कुछ और वेसल्स गुजरे हैं जो कंटेनर्स वाले थे, और ये वो तमाम हैं जो शायद ईरान की इजाज़त से गुजरे हैं।
تو رائٹرز کی خبر یہ ہے کہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی موومنٹ نظر نہیں آئی. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اسرائیل ہے ان کے ایک سابق پرائم منسٹر، میرا خیال ان کے 13ویں وزیر اعظم تھے، نیفتلی بینٹ، وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے یو اے ای، اور ایران نے ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر کے اوپر، ہمارے بہت ہی قریبی ساتھی کے اوپر حملہ کر دیا ہے. یہ اعلان جنگ ہے ایران کی طرف سے، اور ہم اپنے ساتھی کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ہم یو اے ای کے ساتھ پوری طرح سے کھڑے ہیں، اور ایران نے یہ اعلان جنگ کیا ہے یو اے ای کے اوپر حملہ کر کے، اور ایران کو اس کی معافی نہیں دی جائے گی. صرف ان کے یہ سابق پرائم منسٹر ہی نہیں کہہ رہے، بلکہ اسرائیلی چینل 12، جو اسرائیلی چینل 12 ہے، اس کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے اپنا جو اسٹریٹجک اتحاد ہے اس کو اب بہت ہی واضح انداز میں پیش کر دیا ہے. پچھلے ہی دنوں خبر بھی تھی آپ کے سامنے کہ جو لیزر ٹیکنالوجی ہے ڈرون گرانے کی، وہ اسرائیل نے فوری طور پر یو اے ای جو ہے منتقل کر دی ہے. تو یہ ایک خطے کو ری شیپ ہوتے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹجیکلی. ایران جو ہے وہ سعودی عرب پر اس طرح کے حملے نہیں کر رہا، قطر پر بالکل ہی نہیں کر رہا، عمان کے ساتھ تو اس کا اور طرح کا ریلیشن شپ ہے. دوسری طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ 19 اپریل کو امریکہ نے ایک ایرانی جہاز پر قبضہ کیا تھا. اس پر 22 لوگ جو تھے وہ عملے کے تھے، ایرانی عملے کے. جہاز بھی قبضے میں لے لیا تھا، وہ 22 لوگ بھی قبضے میں لے لیے تھے. آج یہ پتہ چلا ہے کہ وہ 22 لوگ پاکستان کے حوالے کیے گئے ہیں. وہ بحری جہاز بھی پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور ان 22 لوگوں کو آج گوادر کے قریب پاکستان کے پاس وہ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد انہیں ایران کے حوالے بھی کر دیا گیا، مطلب کہ پاکستان سے انہیں ایران بھی شفٹ کر دیا گیا ہے. تو براستہ پاکستان ایران کو ان کے وہ 22 لوگ اور ان کا جہاز، میرا خیال ابھی اس کی مرمت وغیرہ ہوگی، لیکن وہ جہاز بھی ایران کو واپس کر دیا جائے گا. آگے کیا ہوتا ہے، جیسے بھی ڈیولپمنٹ ہوگی جو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اب ذرا بڑھتے ہیں کل کی صورتحال جو پاکستان کے اندر ہونے والی ہے. علیمہ خانم اور آپ کو پتہ ہے نورین خان صاحبہ اور عظمیٰ خانم اور عمران خان کی دوسری فیملی جو ہے وہ پہنچیں گے عمران خان سے ملاقات کے لیے، کیونکہ منگل کے دن ملاقات کا دن ہوتا ہے. اب ان کی بہنوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہم ایک فیملی کے طور پر تمام پارٹی عہدیداران، سینئر قیادت، ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹر سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اس منگل کو اڈیالہ جیل ضرور پہنچے، تاکہ حکومت پر عمران خان کی، ان کے اہل خانہ اور وکلاء کے ساتھ ملاقات کی اجازت کے بارے میں پریشر ڈالا جا سکے کہ یہ ملاقات ہو. عمران خان کا مکمل طبی معائنہ اور علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہسپتال انہیں منتقل کیا جائے، جہاں ماہر ڈاکٹروں کے اور ان کے ذاتی معالج جو ہیں وہ ان کا علاج کر سکیں. چیف جسٹس ڈوگر اس بات کو یقینی بنائیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں کو فوری سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، تاکہ انہیں اس غیر قانونی قید سے بلا تاخیر رہا کیا جا سکے. اب وہ عدالت نے تو وہ درخواستیں سزا معطلی کی جو ہیں وہ برخاست کر دی، اور اب مین اپیل 7 مئی کو لگائی ہے. وہ تو آپ کو پورے کا پورا ہم پچھلے ویلاگ میں جو سازش ہے وہ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. لیکن بہرحال یہ عمران خان کی فیملی نے آج اپیل کی ہے کہ تمام عہدیداران، ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹرز جو ہیں وہ جیل کے سامنے پہنچیں. اب ظاہر ہے لوگ تمام نظر رکھیں گے، چاہیں گے کہ تمام سینیٹرز، ایم پی ایز اور ایم این ایز پہنچیں. تو دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ ضرور پہنچنا چاہیے. ہمارے لوگ بھی، جو بھی میری وساطت اور اوقات ہے، 2 بندے بھیج سکوں، 4 بھیج سکوں، 10 بھیج سکوں، جو بھی میں بھیج سکا، کل ضرور وہاں پر ایک دفعہ پھر اپنے ساتھیوں سے ریکویسٹ کروں گا، اور وہ وہاں پر موجود ہوں گے انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. محمود خان اچکزئی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ میں سیاسی کارکن ہوں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مائنس عمران خان فارمولے پر کام ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ اگر یہ اس کی اپنی پارٹی کے اندر کوئی گروپ ہے، اور اگر حکومت میں ہے یا اگر کوئی اور ہے، تو ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان اسے کسی قیمت پر نہیں ہونے دیں گے. ہم اس کی مذمت کریں گے، ہم اس کے خلاف مزاحمت بھی کریں گے. محمود خان اچکزئی کا یہ بیان بہت ہی معنی خیز ہے. حکومت تو ظاہر ہے پہلے دن سے کھلے عام مائنس عمران خان کی کوششیں کر رہی ہے. پاکستان کے ملٹری جنرلز، آپ کو ڈی جی ایس پی آر کا پتہ ہے، آرمی چیف کے متعدد بیانات آپ کے سامنے ہیں، وہ تو کھلے عام، اور موجودہ جو رجیم ہے تو کھلے عام ٹیلی ویژنز پر کہہ چکی ہے مائنس عمران خان کا. اصل محمود خان اچکزئی کا یہ بیان اس لیے ریلیونٹ ہے آج اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی کے اندر سے مائنس عمران خان کا کام شروع ہو چکا ہے. ہم اس کی مذمت بھی کریں گے اور مزاحمت بھی کریں گے.
وہی بات جو ہم آپ کے سامنے بھی کرتے رہے. ہم سے ایک بہت ہی معتبر شخصیت نے جو 4 پیکیجز کی بات کی تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی. آپ سب بھی حیران ہوں گے، پتہ نہیں ہماری گنتی خراب ہے، اس دن وقت خراب تھا، جلدی میں وہ 4 میں سے 3 پیکیجز آپ کو بتا سکا، چوتھا پیکیج نہیں بتا سکا. وہ اگلے ایک آدھ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ چوتھا پیکیج کیا ہے اس ساری چیز کو شیپ کرنے کا. بہرحال اب محمود خان اچکزئی صاحب وہی بات کر رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے تھے، کہ پورے معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے انفلٹریٹ کر دیا ہے پارٹی کے اندر. جنرلز نے اپنی مرضی سے اسے رن کر رہے ہیں. جو کرٹیسائز کرتا ہے اس کو غدار کہہ دیا جاتا ہے، باغی کہہ دیا جاتا ہے، پارٹی کا وفادار نہیں ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے. دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو ورکرز، ایک احمد خان نیازی اور دوسرے لوگ لانگ مارچ کا اعلان کر رہے تھے، آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ اسے کور کیوں نہیں کرتے، اس پر بات کیوں نہیں کرتے. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں پارٹی کے اندر بھی رہا ہوں، ذمہ دار عہدوں پر بھی رہا ہوں، اور بہت ساری چیزوں کو اندر اور باہر سے جانتا ہوں. مجھے اندازہ تھا کہ ابھی فی الحال یہ لانگ مارچ نہیں ہو سکے گا. وہی ہوا. اب سے 3 گھنٹے پہلے میں احمد خان نیازی صاحب کا ٹویٹ سامنے آیا کہ بہنوں کو اس وقت کچھ خدشات ہیں ان کے لانگ مارچ کے بارے میں، اور ان کو لگتا ہے کہ اس سے عمران خان کو نقصان پہنچے گا، اس لیے ہم اس وقت کوئی بھی لانگ مارچ نہیں کر رہے. اب یہ بہت ہی معنی خیز ٹویٹ ہے ان کا، میں ان پر کرٹیسزم نہیں کر رہا، میں ٹویٹ کے میں جو کانٹینٹ ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بہت معنی خیز ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی لانگ مارچ کی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے، اور اکثر اس میں وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس سے عمران خان کو نقصان ہونا ہے. اب میں عقل کل تو ہوں نہیں کہ ساری باتوں کو سالو کر سکوں، کچھ جگہوں پر میری عقل بھی ختم ہو جاتی ہے، تو میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب بھی عمران خان کے لیے کوئی کاوش شروع ہوتی ہے، بھلے وہ کاوش ہو سکتی ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم اس کی ایفرٹ کی جاتی ہے، تو کیوں اس کو اس چیز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ عمران خان کا اس سے نقصان ہو جائے گا، اس کو نہ کریں. ہو سکتا ہے یہ بات درستی ہو، واقعی عمران خان صاحب کا اور نقصان ہو سکتا ہو، اس لیے درست ہو اس کو ختم کرنا، اور ہو سکتا ہے یہ غلط ہو. میں نے آپ کو کہا کہ عقل کل نہیں ہوں، ہر چیز کو سالو نہیں کر سکتا، اس لیے کچھ چیزیں آپ کی عقل کے لیے، آپ کے فہم کے لیے، آپ کا جو وجدان ہے اس کے لیے چھوڑتا ہوں. ضرور اپنے کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ اس سلسلے میں کیا سوچتے ہیں، کیوں ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی توڑ نہیں چڑھ سکتی. آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ ہے کہ فیلڈ مارشل ہمارے پاس ہیں 5 ستارہ، اور پاکستان پورے میں کوئی 5 ستارہ ہوٹل ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس 5 ستارہ فیلڈ مارشل ضرور ہیں. اور 5 ستارہ 5 سٹار لیول کے ہمارے پاس فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز، اور آپ کو پتہ ہے انڈیا کو ناکوں چنے چبوانے والے جنہوں نے انڈیا کو شکست دے دی، وہ فیلڈ مارشل ہونے کے باوجود جو ہنلے کی نئی پاسپورٹ انڈیکس جاری ہوئی ہے 2026 کی، اس میں پاکستانی پاسپورٹ کو مزید کمزور ترین قرار دے دیا گیا ہے. آپ درست سن رہے ہیں. ہمیں تو چند دن پہلے یہ بتایا گیا تھا، آپ کو یاد ہے وہ 20 ٹویٹس جو ہم نے آپ کو دکھائے تھے کہ جرنلز جو ٹویٹ کروا رہے تھے کہ میں ہوانہ میں اترا، وہاں پہ حالانکہ کوئی پاکستانی اترا ہی نہیں ہوگا کیوبا میں، لیکن چلے میکسیکو اترا، میں پیرس اترا، میں فرینکفرٹ اترا، میں تھائی لینڈ اترا، میں بلکہ کئی تو نیو دہلی اتر گئے تھے، اور وہاں پر بھی امیگریشن آفیسر ان کو سلوٹ ٹھوک رہے تھے پاکستانی پاسپورٹ دیکھ کے. اب ہنلے کا جو پاسپورٹ انڈیکس جاری ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا پاسپورٹ مزید کمزور ہو گیا ہے. آپ کو بتاتے ہیں کتنا کمزور ہو گیا، حالانکہ ہمارے پاس فیلڈ مارشل بھی ہیں اور ہمارے پاس جاوید چودھری بھی ہیں اور ان کے معجون اور کشتے بھی ہیں، اس کے باوجود ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ طاقت نہیں پکڑ رہا. اور اب یہ تو جاوید چودھری صاحب کو خاص کشتہ اور معجون بنا کے پاسپورٹ کو کھلانا پڑے گا کہ وہ طاقت پکڑے، کیونکہ ابھی تک وہ طاقت پکڑ نہیں رہا. تو کل 101 درجہ بندیاں. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو انڈیکسز ہیں کئی دفعہ اپنی درجہ بندی کا طریقہ بدلتے ہیں. مثلا اس دفعہ انہوں نے پوری دنیا کے جو پاسپورٹس ہیں انہیں ٹوٹل 1 سے لے کے 101 کے درمیان میں رکھا ہے. ہو سکتا ہے اگلی دفعہ وہ درجہ بندی جو ہے وہ کہیں کہ 1 سے 90 کے درمیان میں رکھنی ہے، تو ظاہر ہے پاکستان کا نمبر بھی اوپر آ جائے گا. تو ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، پچھلی دفعہ ایسا ہی ہوا تھا، انہوں نے کہا پاکستان کے پاسپورٹ کا نمبر امپروو ہو گیا، ایسا نہیں ہوا تھا، درجہ بندی مختلف ہوئی تھی. بہرحال اس دفعہ 101 تک کی کیٹیگری، جو سب سے بیچارہ برا کہہ لیں یا سب سے بیچارہ ایسا ناپسندیدہ پاسپورٹ ہے، وہ 101 نمبر پر ہے. تو ہم کوئی بہت دور نہیں ہیں، ہم 98 نمبر پر ہیں. ہم سے اوپر جو ملک ہیں برائی کی طرف اوپر کو، کمزوری کی طرف اوپر کو، جو نمبر 1 ہے دوسری طرف کو، وہ 3 ملک ہیں، بلکہ چوتھا ملک تو ہمارے ساتھ ہی شیئر کرتا ہے ہمارے ساتھ ہماری پوزیشن کو. تو جو ہمارے سے نیچے والے ہیں وہ ایک عراق ہے،
ایک شام ہے اور ایک افغانستان ہے. تو یہ 3 ملک ہیں اور اس کے بعد ہم ہیں, مطلب کہ 98 نمبر 98 نمبر کے اوپر دنیا میں ہم ہیں. لیکن کچھ ایسے ملک ہیں جن کے پاس فیلڈ مارشل نہیں ہے لیکن ان کے پاسپورٹس ہم سے بہتر ہیں. یہ بہت حیران کن صورتحال ہے. وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. صومالیہ, ان کے پاس فیلڈ مارشل نہیں ہے لیکن رینکنگ میں ان کا ملک جو ہے وہ ہم سے بہتر ہے. اچھا, صومالیہ صدر ٹرمپ کو بھی سخت ناپسند ہے. ابھی حال ہی میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ بالکل وہ گندی جگہ ہے, اور بہت برے الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے صومالیہ کے لیے, پورے صومالیہ کے لیے ہی. اور ہم ان کے فیورٹ ہے, ہمارا فیلڈ مارشل ان کا فیورٹ ہے, لیکن پھر بھی پاسپورٹ ہمارا جو نیچے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو 75 ملکوں پر پابندی لگا رکھی ہے صدر ٹرمپ نے, جن میں صومالیہ بھی شامل ہے, اسی میں ہم بھی شامل ہیں. بہرحال وہ فیلڈ مارشل کو تو فائدہ ہو رہا ہے, پاکستان کے پاسپورٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. صومالیہ, ایتھوپیا, ایریٹیریا, سوڈان, ساؤتھ سوڈان, میانمار, کانگو, بھوٹان, ہیٹی, چاڈ, یوگنڈا, مالی, نائجر, ٹوگو, برکینا فاسو, یہ وہ تمام ملک ہیں جن کے کئیوں کے تو آپ نے نام بھی نہیں سنے ہوں گے بیچاروں کے, اور سنے ہوں گے تو برائی میں سنے ہوں گے. مثلا برکینا فاسو کے ساتھ ہمارا سخت مقابلہ تھا اور ہم نے ان کو ہرا دیا تھا. ہم نمبر 1 بن گئے, بلکہ نمبر 1 بن گئے ٹیررزم میں, نمبر 1 کنٹری. وہ پہلے 1 نمبر پہ تھے, ان کو ہم نے دوسرے نمبر پہ دکھیل دیا, اور گولڈ میڈل اس میں ہم نے ریسیو کیا کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ دہشت گردی ہوتی ہے, ہم سب سے غیر محفوظ ملک ہیں. ہم برکینا فاسو کو کراس کر کے اوپر چلے گئے. لیکن برکینا فاسو نے ہمیں دوسری سائڈ پہ کراس کیا, بہتری کی, وہاں پر بہتری آ رہی ہے. دہشت گردی میں بھی وہ پہلے نمبر سے دوسرے پہ چلے گئے ہیں, اور پاسپورٹ میں بھی ان کا پاسپورٹ ہم سے زیادہ بہتر ہے, حالانکہ وہاں میرا خیال ابھی تک کوئی فیلڈ مارشل نہیں ہے. پاکستان کا حصہ رہنے والا بنگلہ دیش بھی پاکستان سے اوپر 95 نمبر پر ہے. پاکستان سے شکست کھانے والا بھارت, جس کی ہم نے سانس بھی بند کرنی تھی, ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ 77 نمبر پر ہے, ہم سے بہت بہتر, بہت آگے. ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ 77 نمبر پر ہے. آج ہی ہمیں جو ایم ایف تھے وہ بتا رہے تھے کہ یہ چند لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں, ان سے کوئی اچھی بات سننے میں نہیں ملتی. چلیں, درست کہہ رہے ہوں گے. اب آپ بتا دیجئے اس میں سے اچھی بات کیسے تلاش کریں, کیا آپ نیچے سے نمبر 1 ہوں گے اور اس کو ہم اچھا کہیں. آگے اطہر کاظمی صاحب نے چند دن پہلے ہی بتایا تھا کہ یو اے ای کا ویزا بھی اب پاکستانیوں کو نہیں مل رہا. اب یو اے ای پچھلے 3 سال سے خبریں آ رہی تھیں کہ بڑے بڑے کاروباری لوگوں کو ویزے نہیں مل رہے, اب تو پاکستانیوں کو وہاں سے نکالے جانے کی بھی خبریں آ رہی ہیں. آپ بتائیں کب عمران خان دور میں کسی اسلامی ملک نے کہا ہو جو اب کہا گیا ہے کہ ہم یہاں سے پاکستانیوں کو نکالیں گے. یہ اطہر کاظمی نے تجزیہ دیا تھا. بہت ہی اچھا جرنلزم کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے, ایسا جرنلزم کرنا جیسا اطہر کاظمی, احسان رانا اور بہت سارے محترم لوگ جو دوست کر رہے ہیں, وہ بڑا مشکل ہے, لیکن یہ لوگ کر رہے ہیں. ان کو ہماری طرف سے بڑی بڑی تحسین ہے. آگے چلتے ہیں جی. جنگ نیوز نے آج کی خبر لگائی ہے, اور آج ایک سے زیادہ خبریں جنگ نیوز کی جن کو ہم ڈسکس کریں گے, لیکن یہ پہلی خبر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ انڈیا نے ہمارا پانی روک لیا ہے. جی ہاں, بتا رہے ہیں کہ انڈیا نے اپنے ڈیم بھرنے کے لیے, اپنی صورتحال بہتر کرنے کے لیے, سندھ طاس معاہدہ تو پہلے ہی معطل ہے, لیکن انہوں نے ہمارا مزید پانی بند کر دیا ہے. اب ہم نے کیا کیا ہے, اب یہ ہماری طرف سے خبر ہے, پاکستان کی طرف سے, میں نہیں بنا رہا, یہ پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے بھارت کی جانب سے دریائے چناب میں پانی کی آمد میں بڑی کمی پر بھارت سے وضاحت طلب کر لی. ذرائع وزارت آبی وسائل, اچھا آبی وسائل کی وزارت ہمیشہ جنرلز کے پاس ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وابڈا وغیرہ کے چیئرمین بھی جنرل صاحب ہی ہوتے ہیں, تو اس میں سارا عمل دخل انہی کا ہوتا ہے. کے مطابق مرالہ کے مقام پر چناب میں پانی کی کمی سندھ طاس معاہدوں کی شقوں سے مطابقت نہیں رکھتی. وزارت آبی وسائل کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے. ذرائع کے مطابق پاکستانی انڈس واٹر کمشنر نے اس معاملے پر بھارتی ہم منصب سے تفصیلات طلب کر لی ہیں. اچھا, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے پانی بالکل ہی بند کر دیا ہے, کیونکہ ہم نے تو انہیں بہت پہلے کچھ بتایا تھا. کیا بتایا تھا, سنیے. ہندوستان کا مودی کہتا ہے کہ ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے, تم ہمارا پانی بند کر دو گے, ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے. سن لیا آپ نے. اب سانس بھی ان کی چل رہی ہے, پانی ہمارا بند ہوا ہے. اچھا, یہی نہیں, ہمیں تو سارے ہی, آپ کو پتا ہے کہ سارے دوست ہی ہمارے جو ہیں وہ ملتے ہیں, وہ کام چک کے ہی رکھتے ہیں پاکستانی قوم کو. جیسے ہمارے جاوید چودھری صاحب ایسے کشتے بناتے ہیں جیسے کام چک کے رکھیں, بھلے آگے کسی بندے کے اندر
ایپیٹائٹ ہو یا نہ ہو. مثلا ان کے ایسے بھی کشتے ہیں جن کو کھانے سے وہ کہتے ہیں زیادہ بھوک لگتی ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, کہیں اور نہ ذہن لے جائیے گا. مین لوگ دوائی کھا لیتے ہیں پھر بھی انہیں بھوک نہیں لگتی. تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب بھی چکے ہی رکھتے ہیں کام. یہاں ہمیں جو سائنٹسٹ ہیں وہ بھی ہمارے چکے ہی کام رکھتے ہیں, کوئی قوم کو ریالٹی بتانے کو تیار نہیں ہے. یہ آپ کو ماضی کا ایک کلپ آپ کو سنواتے ہیں, اس میں دو بڑے دانشور ہیں پاکستان کے, ایک جاوید چودھری صاحب ہیں, ایک ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب ہیں. میں ان کا بڑا ہی احترام کرتا ہوں, سائنٹسٹ ہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, میرے لیے بڑے ہی محترم ہیں, بالکل کوئی ایسی ان کی شان میں گستاخی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن کیونکہ دوسری طرف بھی جاوید چودھری صاحب ہیں, منے پرمنے جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں, مین جانے مانے دانشور ہیں دونوں پاکستان کے. کیا بات چیت کر رہے ہیں سنیے. اگر انڈیا ہمارا پانی بند کر دیتا ہے کیونکہ سرحد اس نے بند کیا ہوا ہے اور سندھ پاس معاہدہ جو ہے اس کو دوبارہ انٹیکٹ نہیں کرتا, تو ہمارے پاس پھر آپشن یہی بچے گا کہ ہم ان کے ڈیمز اڑا دیں. تو کیا یہ آپشن ہے ہمارے پاس؟ ڈیم تو جب 3 بٹن دبانے 3 ڈیم اڑ جائیں گے تو ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. ڈیم اڑانا ان کو بھی پتا ہے, ہمیں پتا ہے, اور جس ایکوریسی سے ڈیم اڑیں گے وہ آپ بھی حیران, دنیا بھی دیکھے گی تو حیران. ڈیم تو اڑا سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے سائبر اٹیک کر کے آپ گیٹ بھی کھولتے ہیں ڈیمس کے. اچھا, وہ بھی سارے الیکٹرانک ہے نا, الیکٹرک کنٹرول ہے. آپ ان کے جیسے ابھی ہوا تھا, آپ جس نے آپ ان کی پوری 70% پاور بند کر دی ہے, آپ ان کے ڈیم کے گیٹس کھول دیں یہاں سے بیٹھے بیٹھے. تو ہمارے پاس آپشن ہے اور ہماری کیپیسٹی بھی ہے. کیپیسٹی بھی ہے, کیوں نہیں ہے, جب چاہیں گے گیٹ کھول دیں گے. تو انہیں کھولے رکھے ہوئے تھے نا, اگر بند کرتے پھر دیکھتے ہیں. پہلے بند کیا تھا نا, پھر 3-4 دن کھول دیے تھے انہوں نے. ٹریڈیشنل ویپن سے آپ ڈیم توڑ سکتے ہیں, ہمیں نیوکلیر وار کی ضرورت نہیں ہے. اگر شاہین 3 شاہین 2 مارے گا تو بھڑکا دیں گے ڈیم. سن لیا آپ نے. تو بھائی 1-2 بٹنوں کے اندر کام ہو سکتا ہے, لیکن ہم کر نہیں رہے کیونکہ ہمارا دل نہیں کر رہا. اور پانی انہوں نے ہمارا بند کر دیا, سانس ہم نے ان کی بند کرنی تھی. کوئی ڈی جی ایس پی آر صاحب کو ہلائے جلائے, وہ ایک ملی ہمارا نغمہ تھا, ترانہ تھا, توحید کا پرچم لہرایا اب وقت شہادت ہے آیا, اے مرد مجاہد جاگ ذرا, یاد ہے نا آپ کو وہ. تو کوئی ان کو ذرا مرد مجاہد کو تھوڑا ہلائے جلائے کہ جناب انہوں نے پانی بند کیا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں جی. جو 1 کانسٹیٹیوشن کی ایونیو کی لیز ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے. اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ سب گھوٹالا تھا, جھوٹ تھا, دھوکہ تھا, اور سی ڈی اے کا جاری کردہ لیز منسوخی آرڈر جو ہے وہ قانونی قرار دے دیا ہے. انویسٹرز کو کہا ہے کہ آپ نے اس میں پیسہ خرچ کیا تھا, لیکن یہ پلاٹ تو اصل میں ہوٹل کے لیے تھا, آپ نے یہاں اپارٹمنٹس بنا کے بیچ دیے, تو یہ غلط تھا, اس لیے اس کی لیز کو منسوخ کر رہے ہیں. اور اب جا کر آپ خود ہی, کیونکہ آپ نے پیسہ خرچ کیا, انویسٹ کیا, اس کے لیے آپ متعلقہ فورم پر جائیں, یہ لیز غلط ہے. اس کے بعد ٹاؤٹ ورسز ٹاؤٹ مقابلہ شروع ہو گیا, کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ بیانات دے دیے کہ محسن نقوی اس لیے اس سارے پروجیکٹ کے خلاف ہیں یا اس پروجیکٹ کو خالی کروانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بڑے ہی قریبی دوست گوہر اعجاز صاحب کو 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو دینا چاہتے ہیں. اور ایک تصویر بھی ابصار عالم صاحب, یہ ٹاؤٹ مقابلہ, ٹاؤٹ ایک طرف منیف فاروق ہے, دوسری طرف ابصار عالم ہے, دونوں ٹاؤٹ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا گئے ہیں. سب نے اپنے اپنے, وہ پتے ہوتے ہیں نا تاش کے ٹیبل پر, اپنے اپنے پتے شو کر دو, سب نے اپنے اپنے ٹاؤٹ شو کر دیے. وہ ڈاکو نے کسی پاکستانی کی کن پٹی پر بندوق رکھ کے کہا جو کچھ ہے نکال دو. اس نے جیب میں سے بجلی کا بل نکال کے دے دیا, اس کے پاس وہی تھا, پیسے تھے نہیں جمع کروانے کو, بل لے کے پھر رہا تھا کہ کہیں سے پیسے انتظام کر کے جمع کرواؤں گا, اس نے نکال کے رکھ دیا. اسی طرح سے اب یہ صورتحال بنی ہے, تو ہر ایک نے اپنے اپنے ٹاؤٹ شو کر دیے ہیں. تو ایک طرف سے ابصار عالم شو ہوئے ہیں, تو دوسری طرف سے منیب فاروق شو ہوئے ہیں. تو ابصار عالم نے ایک تصویر جاری کی جس میں گوہر اعجاز صاحب شاید اس پروجیکٹ کی چھت پر تھے سعودی انویسٹرز کے ساتھ, اور وہاں سے یہ بات سوچی گئی, کہی گئی کہ شاید اس پروجیکٹ کو خالی کروا کے سعودی انویسٹرز کو دینا ہے. یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو پورا پلاٹ ہے جس پر کانسٹیٹیوشن 1 بنا ہے, اس پر کوئی 6 کے قریب اور ٹاورز, یا پورے ٹوٹل 6 کے قریب ٹاورز بننے, ابھی صرف 2 بنے ہیں. یہ کوئی 17,000 اسکوائر جو یارڈ ہے اس کے اوپر یہ 2 اپارٹمنٹس بلڈنگز بنی ہیں. 17,000 ٹوٹل جو یہ بلڈنگ ہے, یہ تقریباً 3-4 گنا زمین ابھی خالی پڑی ہے. یہ ٹوٹل شاید 65,000 اسکوائر یارڈ کا یہ پورے کا پورا پلاٹ ہے. تو ابھی 4 اور ہائی رائز بلڈنگز بننی, جن میں ایک ہوٹل بھی بننا ہے, ایک کمرشل سینٹر بھی بننا ہے, اور بھی کچھ بنیں گی چیزیں. تو ابھی وہ سارا معاملہ رہتا ہے, اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ گوہر اعجاز صاحب کو دینے کی تمام صحیح کی جا رہی ہے. لیکن منیف فاروق نے آگے کہا کہ نہیں, یہ ثبوت جو ابصار عالم صاحب نے پیش کیا ہے یہ واضح نہیں ہے, یہ پرانی تصویر ہے, وہ کوئی اچھا ثبوت لے کے آئے. تو مطلب ٹاؤٹ ورسز ٹاؤٹ ہے, اپنے اپنے سب نے کارڈ جو ہیں وہ شو کر دیے ہیں. جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی شو کرے گا, کسی کے پاس ٹاؤٹ ہوگا تو وہ ٹاؤٹ ہی نکال کے شو کر دے گا. تو دونوں پارٹیز کی طرف سے ٹاؤٹ جو ہیں وہ میدان میں آ گئے ہیں. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس سارے کام کے اندر کیا ہوتا ہے. آج ٹیپو سلطان کا یوم شہادت ہے, 4 مئی 1799. آج سے تقریباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 227 سال پہلے, جب میر صادق اور فوج کی غداری کی وجہ سے ان کے اپنے ہی
جو فوجی تھے جنرل سے ان کی غداری کی وجہ سے انگریزوں نے سرنگا پٹم جو تھا اس کو فتح کر لیا. 45,000 انگریز فوجیوں کا حملہ تھا. فروری 1799 کو جنرل جارج ہیرس کی رہنمائی میں کوئی پہلے 21,000 فوج تھی, پھر اس میں 16,000 فوج اور ایڈ ہوئی, پھر اور 6-7 ہزار ایڈ ہوئی, تو یہ کوئی 45,000 کی فوج بنی جنہوں نے میسور کی جانب کوچ کیا. فیبروری سے کام شروع کیا اور پھر انہوں نے قلعے کا گھیرا کر لیا. 3 مئی 1799 کو توپوں سے حملہ کر کے انہوں نے جو صدر دیوار تھی قلعے کی اس میں سوراخ کر دیا. 3 مئی کی رات تقریباً 5,000 فوجی جن میں قریباً 3,000 انگریز تھے خندقوں میں چھپ گئے تاکہ ٹیپو کی فوج کو ان کی سرگرمی کا پتہ نہ لگے. جیسے ہی حملے کا وقت نزدیک آیا, ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے شخص میر صادق نے فوجیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے بلایا. ٹیپو کے ایک کمانڈر ندیم نے تنخواہ کا مسئلہ کھڑا کر دیا, اس لیے دیوار کے سوراخ کے پاس تعینات فوجی بھی اس کے پیچھے چل دیے. اس وقت انگریزوں نے پیچھے سے ہلہ بول دیا. اس دوران ٹیپو کے ایک بہت ہی وفادار کمانڈر سعید غفار انگریزوں کی توپ کے گولے سے ہلاک ہو گئے. کرمانی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی غفار کی موت ہوئی, شہادت ہوئی, قلعے سے غدار فوجیوں نے انگریزوں کی جانب سفید رومال ہلانے شروع کر دیے, لہرا دیے. یہ وہ اشارہ تھا, پہلے سے طے تھا کہ جیسے ہی سفید رومال ہلائے جائیں گے تو انگریز فوج قلعے پر ہلہ بول دے گی. جیسے ہی سگنل ملا انگریز فوج نے دریا کے کنارے کی جانب بڑھنا شروع کر دیا جو وہاں سے صرف 100 گز کے فاصلے پر تھا. اب یہ ساری باتیں کوئی ٹیپو سلطان کے ساتھیوں نے نہیں لکھی, بہت سارے جو انگریز رائٹرز تھے, ہسٹورین تھی, ان کی بہت ساری کہی ہوئی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. میجر الیگزینڈر ایلن اپنی کتاب این اکاؤنٹ آف دا کیمپین ان میسور میں لکھتے ہیں کہ حالانکہ انگریزوں کی آگے بڑھتی ہوئی فوج کو قلعے سے بڑی آسانی سے توپوں کا ہدف بنایا جا سکتا تھا, پھر بھی خندقوں سے نکل کر انگریز فوجی محض 7 منٹ کے اندر قلعے کی دیوار کے سوراخ سے داخل ہو کر برطانوی جھنڈا لہرانے میں کامیاب ہو گئے. بیٹسن آگے لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں ٹیپو نے زیادہ تر لڑائی عام فوجیوں کی طرح پیدل ہی لڑی, لیکن جب ان کے فوجیوں کی ہمت ٹوٹنے لگی تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی ہمت بڑھانے کی کوشش کرتے رہے. مارک ولکس لکھتے ہیں کہ اگر ٹیپو چاہتے تو میدان جنگ سے بھاگ سکتے تھے. اس وقت کے کمانڈر میر ندیم قلعے کے گیٹ کی چھت پر کھڑے تھے, لیکن انہوں نے اپنے سلطان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا. جب ٹیپو قلعے کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھے تو ان کے بائیں سینے سے ایک گولی نکل گئی, ان کا گھوڑا بھی مارا گیا. ان کے ساتھیوں نے انہیں اٹھانے کی, وہاں سے نکالنے کی کوشش کی, لیکن لاشیں بہت گر چکی تھیں. میجر الیگزینڈر لکھتے ہیں کہ اس وقت ان کے باڈی گارڈ راجہ خان نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ انگریزوں کو بتا دیں کہ وہ ٹیپو ہیں, لیکن انہوں نے نامنظور کیا اور انہوں نے کہا کہ انگریز کے ہاتھوں قید کیے جانے سے موت کا راستہ بہتر ہے. ٹیپو سلطان کے آخری لمحات کے بارے میں بیٹسن لکھتے ہیں کہ تبھی کچھ انگریز فوجی قلعے کے اندرونی گیٹ میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے ٹیپو کی تلوار کی بیلٹ چھیننے کی کوشش کی. تب تک ٹیپو کا کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ تقریباً بے ہوش ہو چکا تھا, اور تب بھی انہوں نے اپنی تلوار فوجیوں کے حوالے نہیں کی. اور یہ اسی سارے وقت کے اندر بات کی جاتی ہے کہ ٹیپو سلطان نے یہ کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ جملہ کسی ٹیپو سلطان کی فوج میں سے شخص نے نریٹ نہیں کیا, کسی مسلمان نے نریٹ نہیں کیا, بلکہ انگریز فوجوں میں شامل جو ان کے افسران تھے یا ان کی سائڈ کے جو ہسٹورین تھے انہوں نے ٹیپو سلطان کے بارے میں لکھا. جب عمران خان میر جعفر میر صادق کہتے تھے تو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی جنرل باجوہ کو ہوتی تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کے سینے پہ بہت سارے میڈل سجے ہوئے تھے. وہ کہتے تھے کہ عمران خان مجھے میر صادق اور میر جعفر کہتے ہیں تو یہ میری بہت بڑی توہین ہے. آج بہرحال ٹیپو سلطان کی یوم شہادت ہے, ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.